मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। सालुहत सालुहल जसद कुल्लुहु वलौ फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। बेशक जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो तो सारा जिस्म सही है, अगर वो ख़राब हो तो सारा जिस्म ख़राब है। अला वहियल क़ल्ब, तो सुन लो कि वो दिल है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह ताला से डरते थे, इस पर मैं कुछ अहादीस आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे, क़ारिबू वसद्दिदू, कुर्बतें रखो, सीधे चलो, वअलमू अन्नहु लन यंजु अहदुम मिनकुम बिअमलिही, कि तुम में से कोई भी, या जान लो कि तुम में से कोई शख्स भी अपने अमल से निजात नहीं पा सकता, अपने अमल से निजात नहीं पा सकता। मकसद ये है कि इंसान जितना भी अमल कर ले वो अल्लाह ताला की नेमतों के बराबर नहीं हो सकता। उसकी जो दी हुई नेमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी भी सजदे में गिरा रहे तो भी उसकी नेमतों का हक अदा नहीं हो सकता। अपने अमल से कोई बंदा निजात नहीं पा सकता। लिहाजा निजात कैसे पाएगा? अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। अल्लाह ताला जिस पर राज़ी होगा, तो फिर अल्लाह को नाराज़ मत करो, अल्लाह को नाराज़ ना करो। कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे रब ताला नाराज़ हो। और अल्लाह ताला ज़्यादा नाराज़ होता है जब उसकी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाई जाए, जब उसके बंदों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। अल्लाह ताला की नाराज़गी सबसे ज़्यादा है। नमाज ना पढ़ी जाए तो भी उसकी नाराज़गी है, उसके अहकाम बजा ना लाए जाए, उसकी इबादत ना की जाए, बेशक उसकी नाराज़गी है। मगर अल्लाह की नाराज़गी सबसे ज़्यादा इस बात में है कि जब उसकी मखलूक को तकलीफ़ दी जाती है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि नामा अमाल जब खोला जाएगा और इंसान के अमाल तोले जाएंगे तो सबसे भारी चीज़ जो निकलेगी मीज़ान के अंदर, तो वो क्या चीज़ होगी? इन्ना अस्कलल आमाली, सब आमाल से भारी शय फिल मीज़ानी, मीज़ान के अंदर हुस्नुल खुल्क, वो हुस्न खुल्क है, अच्छा अखलाक है। ये सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने अमल से निजात नहीं पाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, वला अंत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप भी? फरमाया, वला अना, हाँ मैं भी नहीं। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु व फज़लिन, सिवाय इसके कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और फजल के साथ ढांप ले। अल्लाह मुझे अपनी रहमत और फजल के साथ ढांप ले, मैं भी अपने अमल से निजात नहीं पा सकता। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खौफ है, आपकी खशियत है, तज़र्रो है, अल्लाह के सामने आजिज़ होना। अल्लाह के सामने इंसान जितना झुकाता है अपने आप को, उतना ही अल्लाह उसको उठाता है। मन हफ़ज़ा रफ़अहुल्लाह, हदीस है कि जो जितना झुक गया अल्लाह ने उतना ही उसको बुलंद कर दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने क्यों इतना झुकते थे? इसलिए कि आप पर अल्लाह ताला का इनाम सबसे ज़्यादा है। जिस पर जितना इनाम होता है तो जो मुकर्रब बंदे हैं उतने ही अल्लाह के सामने ज़्यादा झुक जाते हैं, क्योंकि उनके सर के ऊपर अल्लाह के एहसान का, इकराम का बोझ ही इतना हो जाता है कि वो सबसे ज़्यादा झुकने वाले हो जाते हैं। और यही शान है अल्लाह के मोमिन बंदे की कि वो किसी नेमत के मिलने पर इतराता नहीं है, बल्कि वो झुक जाता है। मुझे वो भी वाक़या याद आ रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ लाए थे तो किस हालत में आप शहर में दाखिल हुए थे? हदीस पाक में आता है कि आपका सर मुबारक इतना झुका हुआ था कि वो कोई जो होता था उस ज़माने में, कोई सीट होती थी उसके आगे एक लकड़ी सी लगी होती थी। तो हदीस में है कि आपका सर उस लकड़ी के साथ जाकर लगा हुआ था, इतना आप झुके हुए थे।
اس طرح آپ شہر میں داخل ہوئے، حالانکہ یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی عظیم دن ہے کہ مکہ شریف پورے عرب کا مرکز ہے، یہ فتح ہو گیا تو سارا عرب فتح ہو گیا۔ اور واقعہ ہی جب مکہ فتح ہوا تو پھر بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر حضور علیہ السلام کے پاس خود آ کر حاضر ہوتے تھے اور آپ کی سلطنت کے اندر اور آپ کی حکومت کے اندر داخل ہوتے تھے۔ پھر لڑائی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب مدد آ جائے گی، والفتح، اور جب فتح آ جائے گی یعنی فتح مکہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوجوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دن ہے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، لیکن اس کے باوجود اس دن نبی علیہ السلام کی عاجزی کا اور آپ کی تضرع کا کیا عالم تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ خوشی کا دن آتا ہے تو ہم ناچنا کودنا شروع کر دیتے ہیں اور جناب گل گپاڑا شروع کر دیتے ہیں اور فضول حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے جو یوم پاکستان گزرا اس پر ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں جی، یہ ناپسندیدہ حرکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب اپنے شہر کے اندر داخل ہوئے، بیت المقدس کہ جو ان کا آبائی علاقہ تھا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، جب وہاں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الباب سجدا، تم شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مقصد یہ تھا کہ عاجز ہو کر داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، کہ یہ تمہاری آزادی کا دن ہے تو آزادی کے دن میں فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو حضور علیہ السلام بھی جب اپنے شہر میں داخل ہوئے، جس شہر سے آپ کو نکالا گیا مجبور کر کے اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کر کر کے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، جب حضور وہاں دوبارہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں گرا ہوا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی ہے اور یہ ہر مومن کے اوپر ہونی چاہیے۔ بندہ اکڑ کے نہ چلے، بندہ سر جھکا کے چلے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر چلے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع شیئا فرخص فیہ، آپ نے کوئی کام کیا اور اس میں آپ نے اجازت دی کہ یہ تم کر سکتے ہو۔ فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں نے اس کام سے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں یہ نہیں کرنا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز حضور علیہ السلام کو پہنچی کہ ایک کام آپ نے کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، پھر بھی کچھ لوگ اس سے بچتے ہیں کہ نہیں جی۔ تو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا فخطب فحمد اللہ، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، حمد و ثنا فرمائی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ما بال اقوام، ان کچھ لوگوں کا کیا حال ہے۔ اور یہ آپ کا تقیہ کلام تھا، کچھ لوگوں کا کیا حال ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بات کہنا ہوتی تھی تو اس کا نام لے کر نہیں بات کرتے تھے تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، بلکہ کہتے تھے ما بال اقوام، ان کچھ لوگوں کا کیا حال ہے جی، تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ بات میری ہو رہی ہے لیکن اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ یہ کتنا پیارا خلق ہے حضور علیہ السلام کا۔ کچھ لوگوں کا کیا حال ہے، یتنزہون عن شیء اصنعہ، ایسی چیز سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں اور وہ اس سے بچتے ہیں۔ فواللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں جی۔ اگر اس چیز میں کوئی خرابی ہوتی، اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب ہوتا تو میں اس کو ہرگز نہ کرتا، اس لیے کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور حضور اللہ سے زیادہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو سرکار کی زبان سے سنا ہے۔ آقا علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور قرآن نے جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ جو قرآن پڑھتے جائیں رب تعالیٰ بتاتا جاتا ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جی، اور دوزخ میں یہ عذابات ہیں۔ قرآن انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو وہ حضور پر چیزیں نازل ہوئی اور ہمیں آپ کی زبان سے معلوم ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے جنت اور نار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو جب سننے والوں کے خوف کا یہ عالم ہے، حضور سے سن کر صحابہ کرام کے خوف کا اور ان کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات روتے تھے، اور فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری پورے عرب کا فرما رواں ہونے کے باوجود، بلکہ دنیا کے تیسرے حصے کا فرما رواں ہونے کے باوجود ان کے خوف اور خشیت کا کیا عالم تھا، تو جس نے جنت اور نار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے خوف کا کیا عالم ہوگا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے، کہتے ہیں ما حبتت ریح قط الا جس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتہ، کہ جب بھی تیز ہوا چلتی تو حضور علیہ السلام گھٹنوں کے اوپر جھک جاتے، ایسے زمین کی طرف آپ کا سر چلا جاتا، آپ یوں لگتا جیسے کہ سجدہ ریز ہونے والے ہیں جب بھی تیز ہوا چلتی، اور فرماتے اللہم اجعلہا ریاحا ولا تجعلہا ریحا، اے اللہ اسے رحمت والی ہوا بنانا، عذاب والی ہوا نہ بنانا، اے اللہ یہ جو تیز ہوا چلی ہے یہ ہمارے اوپر عذاب نہ بن جائے، اے اللہ اس کو رحمت والی ہوا رکھنا۔ جی یہ ڈر تھا حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، میری امت کے کسی عمل کی وجہ سے، یا جس طرح کہ پہلی قوموں کے کافروں کے اوپر عذابات آئے، کہیں ایسا عذاب میری امت کے کافروں پر تو نہیں آنے والا۔ تو یہ سوچ کر حضور علیہ السلام خوف سے سجدے کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کبھی بھی سارا منہ کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ما کانا الا یتبسم، آپ صرف تبسم فرماتے تھے، صرف مسکراہٹ فرماتے تھے، میں نے کبھی آپ کو یوں اونچی آواز کے ساتھ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى غیثا تلون وجہہ، اور جب بھی آپ گہرا بادل دیکھتے تو آپ کا چہرہ بدل جاتا، وتغیر، آپ کا چہرہ پاک متغیر ہو جاتا، بادل کو دیکھ کر، گہرا بادل دیکھ کر حضور علیہ السلام پر خوف طاری ہو جاتا، وخرجا، باہر نکل جاتے، واقبلا وادبرا، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، فیضا موترت، جب بارش شروع ہو جاتی، سریان ہو، تو پھر آپ کا خوف ختم ہو جاتا، جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ کا ڈر ختم ہو جاتا۔ قالت یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون فیہ المطر، یا رسول اللہ لوگ تو جب گہرا بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش برسے گی، وہ کا، اور میں یہ دیکھتی ہوں اذا رأیت فیما عرف فی وجہک الکراہۃ، کہ جب گہرا بادل ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ فقالا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، وما یؤمننی ان یکون عذاب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں عذاب نہ ہو۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم کو تیز ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا تھا، وقد رآ قوم العذاب، اور انہوں نے اس قوم نے عذاب کو دیکھا، ان پر گہرا بادل آیا، یہ قوم عاد کی طرف اشارہ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف، قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، بڑا عرصہ واز کرتے رہے، شرک سے ان کو بچاتے رہے، کفر سے ان کو روکتے رہے، برائیوں سے ان کو مجتنب کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم باز نہ آئی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ بتا دو کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ پھر قحط طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 7 سال قحط رہا، بارش نہ ہوئی، 7 سال بارش نہ ہوئی، پھر ایک دن اچانک گہرے بادل آ گئے، تو قوم خوشی سے نہال ہو گئی، قوم خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی کہ گہرا بادل آ گیا ہے، 7 سال کے بعد آ گیا ہے، اور اس میں سے آگ برسنے والی تھی۔ جی پھر ان پر آگ برسی اور پوری قوم کو جلا کے رکھ دیا گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ،
اس قوم نے عذاب کو دیکھا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہی، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی چاہتے تھے کہ اے ہود اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، ہم پر عذاب لے آ، تو وہ عذاب تم پر آ گیا ہے۔ اس لیے جب میں گہرے بادل دیکھتا ہوں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری قوم کے اوپر عذاب تو نہیں آنے والا۔ تو دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہے، یہ آپ کی خشیت ہے۔ اسی طرح، اور یہ جو میں نے حضرت عائشہ والی حدیث بیان کی ہے، یہ بخاری بھی نے لکھی ہے، مسلم نے بھی لکھی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین نے عمران بن حسین سے بھی نقل کیا ہے، اور اسی طرح حضرت انس سے بھی نقل کیا گیا ہے اس حدیث کو۔ کثیر محدثین نے مختلف صحابہ کرام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شبتا، آپ بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ شبتا اس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا ہونا، شاب یشیب، بوڑھا ہو جانا، آپ بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک یوں تو آخر تک سیاہ رہی، لیکن اس میں چند بال سفید آ گئے تھے، اور صحابہ کرام نے گنے تھے کہ وہ 17 یا 18 تھے۔ اتنا وہ دیکھتے تھے حضور کے چہرے کو بڑے غور کے ساتھ کہ یہ نعمت پتہ نہیں کب تک ہمارے پاس ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گن کر صحابہ نے یاد کیا ہوا تھا کہ 17 یا 18 آپ کی ریش مبارک کے اندر سفید بال ہیں۔ تو عرض کیا شبتا یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے جی۔ والمرسلات، سورۃ الواقعہ اور سورہ ہود اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کا منظر بیان کیا ہے کہ کیسا خوفناک منظر ہوگا، اور پھر جہنم کے عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر ان چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف اور آپ کی خشیت۔ یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا آپ کے اوپر خوف طاری رہتا تھا۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور یہ آپ کا تقیہ کلام تھا، آپ عموماً یہ بات فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی اہم بات کہنا ہوتی تو اس کے لیے قسم اٹھاتے، اور قسم کس بات کی؟ والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جی، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ حضور کی خشیت ہے، یہ بھی خشیت پر بات دلالت کرتی ہے۔ کچھ لوگ جھوٹی باتیں، جھوٹی گپے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جہالت کی وجہ سے منسوب کرتے ہیں، جو خشیت کے خلاف ہیں، جو خوف کے خلاف ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، 1 منٹ جی۔ کہا کہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ کچھ جان لو جو کہ میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تو پھر تم تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو پھر تم ہنسا نہ کرو، پھر تم زیادہ رویا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہماری آنکھوں پہ پردے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ زندگی کا نظام ہی نہیں چل سکتا اگر وہ ہم دیکھ لیں جو رسول پاک دیکھتے تھے، اور ہم وہ سن لیں جو رسول پاک سنتے تھے۔ آپ قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ کو قبروں میں ہونے والے عذابات کی